अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा ने आज अपना हक अदा कर दिया। जी बिल्कुल, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर होने का अपना हक अदा किया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि वो अपने वोट को लेकर इतना सीरियस थी। बिल्कुल, उसने कराची जाना होगा और जैसे कि उसने कहा था कि वकार की शादी के बाद वो कराची जाएंगी, और इसके अलावा वकार ने भी कोई रिसेप्शन वगैरह देने की बात की थी, पता नहीं था या नहीं था, या मुझे लगा खैर जो भी है। लेकिन सितारा यासीन का बिल्कुल वोट के दिन कराची जाना, कराची वोट के दिन से एक दिन पहले, हाँ है ना, तो सितारा ने कराची पहुंचकर अपना वोट दिया। उससे पता चलता है कि सितारा जो है वो जिसको वोट देना चाहती थी उसके लिए कितनी ज़्यादा सिंसियर थी, और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि किसको वोट देना चाहती थी। अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि पाकिस्तान के हक़ में जो बेहतर है, पाकिस्तान के लिए जो बेहतरी करने वाला हो, वही शख्स आकर जो है वो हमारे मुल्क की बागडोर संभाले, जो हमारे मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकाले और हमारे मुल्क की अवाम की बेहतरी, भलाई और हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचे, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए सोचे और बहुत सारी चीज़ें अच्छी करने का सोचे, ना सिर्फ सोचे बल्कि कर भी दिखाए। तो अल्लाह ताला से अच्छी की उम्मीद है, अच्छी की दुआएं हैं, आमीन सुम आमीन। लेकिन बस बाकी यही है कि जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं, और अगर देखा जाए हम आम लोगों के बारे में देखा जाए, सोचा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बीइंग अ मुस्लिम हम लोग सही नहीं कर रहे हैं। तो शर्म तो आती है अपने अल्लाह से इन तमाम मामलात में, जो हमारे मुल्क में जो बेरहमी और हमारे मुल्क में जो बेईमानी, जो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। हालांकि हमारे मज़हब में हमें आयतें खोल कर बताया गया है, समझाया गया है, सिखाया गया है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और अल्लाह ताला के हुक्म और उसके तमाम ज़िंदगी गुजारने के जो असूल उसने हमें दिए, उसके ख़िलाफ़ चलते हुए फिर भी हम तवक्को करते हैं कि हम पर कोई अच्छा इंसान आएगा और हमारे लिए कुछ बेहतरी करेगा। क्या कह सकती हूँ, अल्लाह ताला ने अपने कुरान में आयतों में बयान फरमाया है कि जैसी रियाया होगी उस पर मैं वैसा ही हुक्मरान मुसल्लत करूँगा। अगर तुम लोग मेरी आयतों से इख्तिलाफ़ करोगे और उसके बरक्स चलोगे, जो रास्ता मैंने तुम्हें दिया है, तो तुम पर ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो पता नहीं हम कब बेहतर होंगे और हम पर अच्छे हुक्मरान कब आएंगे। खैर दोस्तों, चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। यार कुछ ज़्यादा ही पता नहीं जज्बाती हो जाती हूँ। सितारा के पै दर पै सरप्राइजिंग व्लॉग्स ने तो मज़ा ही दुबाला कर दिया। कल का व्लॉग भी बहुत इमोशनल कर गया मुझे, बहुत जो है वो सरप्राइजिंग व्लॉग था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आज का व्लॉग भी सितारा का बहुत ही मज़ेदार था। सितारा जब जो है वो कराची पहुंची है, उसके बाद का सितारा का लुक पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगा। सितारा अपने सिटी पहुंच कर, यानी कि कराची को अपना सिटी कह रही थी, गाना गुनगुनाया। यार इतनी मोहब्बत जो है उसको अपने सिटी के साथ। और सितारा ने हल्का सा ख़ुद को समेटा, लुक अपनी हल्की सी चेंज की, बहुत ही प्यारी लग रही थी सितारा के ऊपर वो लुक। और उसके बाद जैसे उन्होंने बाबर को सरप्राइज़ किया वो तो अमेजिंग था, मज़ा ही आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जैसे हम देखते हैं ना, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गई हूँ सितारा के व्लॉग्स की, पता नहीं क्यों। खैर दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे, आज तो बड़े जज्बाती किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं, आएँ बाएँ शाएँ दाएँ से। जी बिल्कुल, आयशा का भी एक जज्बाती सा रिएक्शन आया, और उसके बाद सनिया छमिया का, अब आप लोगों ने छमिया नाम रख दिया तो क्या ही कहें, है ना, उसका भी एक जज्बाती सा रिएक्शन अपलोड हुआ। अच्छा, आयशा से रिलेटेड मैं ये कहूँगी, जो मैंने कल रिएक्शन दिया था, जिस वक्त मैं वो रिएक्शन बना रही थी, अपलोड कर रही थी, उसी टाइम कल का रिएक्शन आयशा का आ गया था, और वो भी बहुत अच्छा रिएक्शन था। मतलब डीडी से रिलेटेड, अपने बेटे से रिलेटेड जो बातें उसने कही थी वो बिल्कुल सही कही थी। एक माँ की मजबूती मुझे अब आयशा में दिख रही है, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आयशा ने सबका थैंक्स कहा। ठीक है, उसने मेरा ख्याल है रिएक्शन वालों का तो नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अपने दिल में जो है वो एक्सेप्ट कर चुकी, और अपनी ज़बान से भी वो कह चुकी कि एक औरत को ताकत देने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अब पता चल रहा है, और आप लोग जो है वो हक़ के लिए बात करो। हमने हमेशा से हक़ के लिए बात की है आयशा, आप इस चीज़ को समझ नहीं सकी हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ नहीं सकी। हाँ, ये अलग चीज़ है, डीडी का चेहरा शुरू में बिल्कुल अव्वलीन डेज़ में, स्टार्टिंग में नहीं था हमारे सामने, लेकिन वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता ये चेहरा हमारे सामने रखा, और बहुत से लोगों ने बैक स्टेज
بیک اسٹیج جو چیزیں اس کے بارے میں بتانا شروع کی وہ واقعی آج اس کے بعد مطلب آج نہیں، اس کے بعد ہم نے جلد ہی دیکھنا شروع کر دی کہ یہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ عورتوں کے معاملے میں جو ہے رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں دیتا. خیر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک اہم بات میں یہاں کہوں گی کہ دلبر یاسین نے سوری اب منہ پر یہی نام چڑھ گیا، دلبر اکبر نے اپنی پوری ریئلٹی کھول کر رکھ دی ہے. وہ عائشہ کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کے چکر میں خود کو ایکسپوز کر گیا، اور وہ ہر بار ایسا ہی کچھ کرتا ہے. اس بار اس نے اتنے بڑے ثبوت دیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر ان کی ڈیورس، عائشہ اور دلبر کی ڈیورس میں غلطی کس کی تھی، ہاتھ کس کا تھا. اتنی بڑی سچائی جو ہے اس کے اوپر سے پردہ ہٹا. دلبر نے اپنے آج کے ریئیکشن میں کہا کہ فاطمہ جو ہے اس کو یہ تکلیف تھی کہ میں جو ہے فلیٹ فاطمہ اور علی کے نام کر رہا تھا، جبکہ فاطمہ نے اس بات پر ضد رکھی ہے کہ فلیٹ جو ہے وہ خالی میرے نام پہ ہونا چاہیے. تو میں آپ کو ایک بات کہوں، کبھی بھی کوئی بھی چیز ہو تو زندگی کے کچھ طریقے اور اصول ہوتے ہیں، قانون کی شریعت کے کچھ طریقے اور اصول ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جن دو لوگوں میں کوئی رشتہ ایسا ہو جیسا کہ فاطمہ اور علی کے بیچ میں ہے، سوتیلا رشتہ ایک طرح کے بنتا ہے. میں یہاں پر کلیئر کٹ بات کروں گی، کسی قسم کی میں کسی کو ہرٹ کرنے کی بات نہیں کری، کوئی ہرٹ ہو جائے میری بات سے، یا میں کسی قسم کی جو ہے یہاں پر کوئی نئی کسی کی درمیان نفرت پیدا کرنے کی بات بالکل بھی نہیں کروں گی. ایک سمپل اور لاجیکل بات کروں گی کہ جب ان دو لوگوں کا فیوچر میں ہی جو ہے وہ جوڑ نہیں ہے نا، سوتیلے ہیں، سوتیلا ایک رشتہ ہے، ایک نام ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ ان فیوچر کیا ہے کیا نہیں ہے، اور وہاں پر بہت ساری پھر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سگے بہن بھائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے 2 سگے بھائیوں کا فلیٹ ہے، 2 سگی بہنوں کا فلیٹ ہے، اس طرح نہیں ہے نا. تو یہاں پر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ 2 سگی بہنوں کا بھی دیکھ لیں، اگر وہ اکٹھے ہو کر خریدتی ہیں تو دونوں کے ہسبینڈز جو ہیں وہ الگ الگ گھروں کے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی طرح ان فیوچر جو ہے فاطمہ کی چیز اور علی کی چیز الگ ہونی چاہیے، جو کہ میرا خیال ہے لیگلی بھی جو ہے وہ بہتر طریقہ ہے. تو یہاں پر دلبر غلطی پہ تھا. اچھا دوستو، دلبر نے ایک اور بیوقوفی کی ہے، یعنی کہ تمام ریئلٹی کھل گئی نا. دلبر نے جہاں وہ فاطمہ کو ایکسپوز کر رہا تھا، وہیں بڑے جو ہے نا اس میں کیا کہتے ہیں شان میں، بڑی مستی میں اس نے عائشہ کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی یہی بات کہہ ڈالی اور کہا کہ عائشہ نے بھی مجھ سے اسی وجہ سے ڈیورس لی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ گھر جو ہے میں عائشہ کے نام کروں، اور میں اس سے کہتا تھا کہ گھر میں علی کے نام کروں گا. سوچنے کی بات ہے، یہ شخص جو اتنا عرصہ یہ کہتا رہا کہ عائشہ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ منہ کالا کرتی تھی. دیکھو ہم ریئلٹی تو نہیں جانتے نا، اس نے بولا ہے، اس کی بہن نے بولا ہے، ریئلٹی ہم نہیں جانتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے کوئی پروفس نہیں دیکھے، ٹھیک. تو یہ بندہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اور آج اس کے منہ سے سچ کیا نکلا ہے کہ گھر جو ہے وہ میں علی کے نام پہ کرنا چاہتا تھا، اور عائشہ کہتی تھی کہ گھر میرے نام کرو. اگر یہ چیز سچ ہے، اگر یہ بات سچ ہے، تو عائشہ کے اوپر لگے ہوئے وہ سارے داغ دھبے تو تمہارے منہ پہ دکھتے ہیں دلبر، جو تم نے جھوٹ بول کر اس عورت کے اوپر لگائے. اور مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے اس کو تم ڈیورس دے رہے ہو، وہ تم سے پیار ہی نہیں کرتی، وہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، تو پھر یہ بات کیسے آج تمہارے منہ سے نکلی کہ تم کہتے ہو کہ اس نے مجھ سے طلاق ہی اس وجہ سے لی؟ پہلے تم کہتے رہے اس نے طلاق اس لیے لی کہ اس کا سنیارے کے ساتھ چکر تھا، ٹھیک ہے. آج تمہارے منہ سے یہ فلو میں نکلا، تم نے کہا کہ اس وجہ سے اس نے مجھ سے طلاق لی. حالانکہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کے حق کی خاطر طلاق کبھی بھی نہیں لے گی، ٹھیک ہے. یہ تو ایک عام سی بات ہے، ایک عام سی بات ہے. ہر ہسبینڈ جو ہے وہ جب بیوی سے جائیداد اور پراپرٹی کی بات کرتا ہے تو پہلی بات یہ کرتا ہے سب کچھ میرے بچوں کا ہے، میں اپنے بچوں کو دوں گا، ٹھیک ہے. بہت کم ہسبینڈز ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے نام پر چیز لے لیتے ہیں، زیادہ تر ہسبینڈز نہیں لیتے ہیں. تو عورتیں کیا یوں تو پھر پوری دنیا میں طلاقیں ہوئی ہوئی ہوں، یوں تو پھر پورے جو ہے وہ ایشیا میں ساری عورتوں نے طلاقیں لی ہوئی. زیادہ تر ایشین مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کریں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مجھے تمہاری بات میں بالکل لاجک اور ریزن نظر نہیں آئی، لیکن یہ سچ ضرور پتہ لگا کہ تم وقت آنے پر گرگٹ کی طرح رنگ کیسے بدلتے ہو. جیسے تم دوسروں کو کہہ رہے تھے، تو تم نے وقت آنے پر گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، اور تم نے تمام کا تمام الزام اٹھا کر عائشہ کے منہ پر دے مارا. حالانکہ یہ تمہارے منہ کی، تمہارے چہرے کا نقاب ہٹا ہے، تمہارے چہرے کی جو وہ ہے نا غلاظت، تمہارے چہرے کی اصلیت وہ یہاں پر کھلی ہے کہ تم وقت آنے پر کوئی بھی تہمت لگا دیتے ہو. ساتھ ہی لگے ہاتھوں اس بندے نے تہمت لگائی اور اس نے کہا کہ عائشہ جو ہے وہ مس کیریج کرواتی رہی، ٹھیک ہے. یہاں پر عائشہ نے بھی اس سے سوال کیا ہے اور ہم بھی اس سے سوال کریں گے کہ تم تو کہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کے بعد جو ہے وہ 2-3 سال بھی نہیں رہی، تو یہ 2-3 سال میں آخر کتنے مس کیریج ہو سکتے ہیں اگر پاسبلی دیکھا جائے نا. اگر ایک چیز کو فیکٹس کے ساتھ چیک کیا جائے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے کہ شادی کے 2-2.5 سال میں 3 سال میں ایک بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ مس کیریجز بھی ہو جاتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ایک بچہ جو ہے وہ 9 ماہ وہ اس کی پریگننسی ایک عورت کی چلتی ہے، تو 9 ماہ تو وہ
اس میں بزی ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو تقریباً 3 سے 6 ماہ تک، 3 مہینے سے 6 مہینے تک تو ہوتی ہی نہیں، زیادہ تر تو 3 مہینے تک تو بالکل بھی نہیں. ہاں 6 مہینے کے بعد پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ دوبارہ پریگننسی ہو سکے. تو شروع کے 3 مہینے تو 3-4 مہینے تو بالکل بھی پریگننسی پاسبل نہیں ہوتی. تو ایک عورت جو ہے وہ 2.5 سال 3 سال جو اس کے ساتھ رہی ہے، اس میں سے 1.5 سال تو وہ اس پریگننسی اور ڈیلیوری کے ٹائم میں اس کا گزر گیا. باقی کے 1.5 سال میں آخر اس کے کتنے مسکیریجز ہوئے ہوں گے. اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا الزام، یہ جتنے تم نے آج تک الزام لگائے نا، یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ تم گرگٹ ہو، تم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہو، تم سانپ ہو. وہ سانپ ہو جو عورتوں کے آستینوں میں گھستے ہو، پلتے ہو اور انہی کو ڈستے ہو. ٹھیک ہے. اور ایک مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ یہ جس طریقے سے بات کر رہا ہے یہاں پر ہی بالکل غلط ہے. یہاں پر عائشہ بالکل ٹھیک ہے، اور عائشہ نے اب جو قدم اٹھایا ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں. وہ کہتی ہے وہ لیگلی طریقے سے اپنے بچے کو لے گی، اور اس نے یہ بھی اس کو کہا ہے کہ تم ثبوت لا کر دو، وہ گواہ لے کر آؤ. ایک مزے کی بات میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جو قانون ہے جس میں آپ جو ہے وہ طلاق، نکاح، بیوی ہونا، نہ ہونا، بچہ لینا دینا، اس قسم کی جتنا بھی ہے اس کو فیملی کورٹ جب دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، ایک لا ہے، ایک رول ہے. یہاں پر وہ زیادہ تر رول کیا ہے، گواہوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لکھی ہوئی چیزیں اگر کہہ دینا چاہیے، اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ میری بیوی نے یہ لکھ کر دے دیا، یا کوئی عورت کہے میرے شوہر نے یہ لکھ کر دے دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس میں پھر آپ کو گواہ بھی وہاں پر ثابت کرنے پڑتے ہیں، آپ کو گواہ بھی دکھانے پڑتے ہیں. تو دلبر نے سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ تم نے جو ہے وہ اپنے باپ کو لکھ کر دیا تھا، تمہارے باپ نے لکھوایا تھا. تو یہ تو وقت بتا دے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. لیکن جو لیگلی ایکشن لینے کی بات کی عائشہ نے، بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں. ایک ماں کی آواز اب پتہ چلی عائشہ میں. ہمیں توقع نہیں تھی کہ عائشہ جو ہے وہ اتنی جلدی اتنی مضبوطی دکھائے گی. اب عائشہ تم نے مضبوطی دکھا ہی دی ہے نا، تو اس پر پکی رہنا، کیونکہ تم نے اب دنیا میں ایک بچے کو لائی ہونا، لانے کا سبب بنی ہو. ٹھیک ہے. وہ تو چلو جو بھی ہے نا، اس کے لیے تو بہت ساری گالیاں، ساری بکواسیات اس کے لیے ہیں، لیکن تم کم سے کم تھوڑی سی غیرت دکھانا اور اپنے بچے کو اس طرح رلنے مت دینا. اور ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا یہاں پر. عائشہ نے بتایا کہ عائشہ کا شادی کے بعد، یہ ایک ہی بچے کے بعد فوراً سے جو ہے وہ آپریشن کروا دیا گیا تھا دلبر اور ربینہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور مجھے حیرت ہو رہی ہے، انتہائی حیرت ہو رہی ہے، آپریشن کرنے والوں پہ حیرت ہو رہی ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ڈاکٹرز تو منع کرتے ہیں، اس چیز کے لیے سختی سے منع کیا جاتا ہے. اتنی ارلی ایج میں اس قسم کا آپریشن فیملی پلاننگ کا نہیں کیا جاتا، بالکل نہیں کیا جاتا، قطعاً نہیں کیا جاتا. اس سے شدید بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہے. اور وہی چیز آج عائشہ نے بولی. عائشہ نے کہا کہ جو میری حالت ہے، جو مجھے تکلیفیں ہیں، میرے ساتھ جو بیماریاں لگ گئی ہیں، وہ سب ان وجوہات کی بنا پر لگی ہیں. اور عائشہ نے یہ جب کہا نا کہ قیامت والے دن اللہ تم سے میرا حساب لے گا، جہاں جہاں تم نے جو ظلم کیے ہیں ان سب کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، تو یقین کرو کہ میرا دل لرز گیا کہ اتنی بڑی بات کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، صرف ایک ماں کہہ سکتی ہے. ان کا کوئی حق نہیں تھا ایک عورت کے ساتھ یہ ظلم کرنے کا. اور اس کے بعد پھر اس کو اس نے ڈیورس بھی دی، کیونکہ ان کی فیملیز میں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی اب ہم نے نہیں رکھنی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ربینہ جو ہے وہ جب فاطمہ چیخی چلائی، ڈی ڈی کی دوسری شادی جب پبلک میں آئی، فاطمہ چیخی چلائی تو ربینہ نے فاطمہ کو ہی آ کر ٹونٹ مارنا شروع کیے، فاطمہ کو ہی پریشرائز کرنا شروع کیا. اور ربینہ ہی وہ بندی ہے جس کے لیے ثنیہ بار بار کہتی ہے، اور سائمہ کینچی بھی بار بار کہتی ہے کہ شادی میں جو ہے ان کے گھر سے کون آئی، میں بتا دوں تو یہ ہو جائے گا، میں بتا دوں تو وہ ہو جائے گا. جی وہی آئی ہوگی نٹنی، وہ تو ایک نٹ کے ساتھ گھوم رہی ہے، وہ تو خود اپنی جو ہے ہنیا منیا منا رہی ہے، تو اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ آئی نہ آئی ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی، وہ ایسی ہی عورت ہے، وہ کسی گنتی کی نہیں ہے. تو یہ عورت جو ہے یہ اپنی پہلی بہو سے بھی پھر نفرت کرتی تھی، دوسری سے بھی نفرت کرتی تھی، اور بہت جلد انشاءاللہ تیسری سے بھی نفرت کرے گی. یہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے. دوسری چیز یہاں پر میں بات کہوں گی، ایک عورت ہو کر اس نے اتنا بڑا ظلم کیا. یہ لوگ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ اب ہم جو ہے اس کے اوپر ویسے بھی سوتن لائیں گے نا، سوتن لائیں گے، تو اس لحاظ سے بھی چلو اس کا کام ختم کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ بیماریاں لگتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ آپریشن جو ہے وہ 40 سے پہلے کروا دیا جائے تو شدید بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہے، اور 40 کے بعد بھی بہت ساری چیزیں عورت کو جھیلنی پڑتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں. تو آج جب یہ راز کھلا ہے تو میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ عائشہ کے ساتھ ہیں. کیونکہ میں اس بارے میں سن چکی ہوں کہ بھئی اس سے کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں. عورت جو ہے اب جیسے اس کا وزن بڑھا ہوا ہے، اس کے علاوہ
بہت سی عورتیں اس چیز سے گزری ہوں گی، ان کو پتہ ہوگا کہ کیا کیا چیز ہوگی. اور میں نے جہاں تک سنا ہے وزن بڑھتا ہے اور کیلشیم، وائٹامن ڈی اس کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایشوز بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک دور میں میری ایک جاننے والی تھی، ایک دوست تھی کہہ لیں آپ ان کو، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی جو ہے وہ کرٹیکل سچویشن ہو گئی تھی ڈیورنگ پریگنینسی، بلکہ ڈیورنگ جو ہے وہ آپ ڈیلیوری کہہ لیں کہ اس قسم کی سچویشن ہو گئی تھی کہ اس کا یہ آپریشن کیا کرنا پڑا کہ اس کا پورا جو ہے وہ سسٹم ہی ریموو کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کو شدید جو ہے نا کچھ عرصے بعد شدید نفسیاتی تکالیف شروع ہو گئی تھیں، اور پھر وہ نفسیاتی ٹریٹمنٹس لے رہی تھی. اس لیے نہیں کہ وہ یہ سوچ کر بچے اس کے تھے، لیکن اس کی ایج بہت کم تھی. تو اس چیز سے دماغ کے اوپر، دماغ کا اور یوٹرس کا بہت زیادہ جو ہے وہ آپس میں لنک ہوتا ہے. جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ سے ہوں گے وہ اس چیز کو بہتر طور پر جانتے ہوں گے. خیر، یہ ایک عورت کے اوپر شدید ظلم ہے، کیونکہ عورت نے ایک گھر کو چلانا ہوتا ہے، ایک فیملی کو چلانا ہوتا ہے، تو مینٹلی فٹ ہونا اس کا بہت ضروری ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہاں پر میں کہوں گی جناب کہ ایک تو ڈی ڈی نے تمام حرکتیں اپنی خود بتا دی ہیں. دوسری چیز یہاں پر میں کہوں گی کہ جیسے لیگلی لے کر چلنے کا کہا ہے عائشہ نے، تو یہاں پر عائشہ اس لیے جیتے گی، اس لیے کامیاب ہوگی بچے کی کسٹڈی لینے میں، اس لیے کامیاب ہوگی کہ عائشہ جو ہے اس نے شادی کی، ایک شادی کی، اپنے گھر کو بسایا. یہ بندہ جو ہے اس نے عائشہ پہ تو الزام لگائے تھے، جس کے لیے عائشہ نے کہا کیس کرے گی، اور میں عائشہ کے ساتھ ہوں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ عائشہ اپنی عزت کی خاطر بھی اس پہ کیس کرنے والی ہے. اس نے کہا ہے کہ اس نے جو بکواسیات ان 2 سالوں میں میرے اوپر کی ہیں ان سب کا جواب دے گا، میں اسے کورٹ میں گھسیٹوں گی. اللہ ہمت دے اس بندی کو. تو دوسری جہاں پہ میں کہوں گی کہ اس نے عائشہ پر الزام لگائے تھے، اس کو طلاق دی، پھر اس نے فاطمہ پر الزام لگائے، اس کے بعد یہ دوسری غیر عورتوں کے ساتھ بھی روابط میں رہا، جو کہ وقتاً فوقتاً ہیٹرز بھی آ کر کہتے تھے، اور جو کہ ابھی بھی کتنے سارے ثبوت نکل کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ تیسری شادی کی بھی ضرورت پڑی، تیسری شادی کی بھی نوبت آئی ہے. تو اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر ایسی کون سی طلب ہے اس بندے کی جو یہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جب کورٹ ہوگا تو بہت سی عورتیں بھی آئیں گی سامنے جن کے ساتھ اس نے بےایمانیاں کی ہیں، فراڈ کیے ہیں. اور ہاں، اس کی وائس بھی ریکارڈ کر لی گئی جس میں کہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا یہ پرسوں ترسوں، کہ وہ میری عاشق لڑکی جو مجھ پہ مرتی تھی اور میرے باپ نے اس سے نکاح کر لیا تھا. تو اندھی تھی کیا وہ لڑکی جو تم پہ مرتی تھی اور پھر تمہارے باپ سے نکاح کر لیا؟ یہ تو تم خود ہی بتا گئے ہو کہ وہ کیا تھی اور کس چیز پہ مرتی تھی اور اس نے کیسے کیا کر لیا. خیر، تو یہ تو سارے ثبوت تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں کہ تم کتنی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ افیئرس کرتے رہے، فراڈ کرتے رہے. تو ایک ایسا شخص جو یہاں وہاں کہیں پہ بھی منہ مارے گا، شادیاں کرے گا اور بچے پیدا کرے گا، اور ان بچوں کو پھر جو ہے وہ گھسیٹ کر فاطمہ کے پاس چھوڑتا جائے گا، فاطمہ پالے گی اور یہ جو ہے دھونس جمائے گا عورتوں کے اوپر. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی عائشہ جو ہے وہ ثبوت کے طور پہ دے سکتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے بچوں کو خود نہیں پالتا اور اپنی دوسری بیوی کے اوپر یہ ظلم بنایا ہوا ہے. میرا بچہ بھی اس پہ ڈالا ہوا ہے، اپنی بیٹیاں بھی اس پہ ڈالی ہوئی ہیں، اور ایک اور جگہ پہ رنگ رلیاں منا رہا ہے. خیر جناب، عائشہ کا بھی بہت زیادہ شکریہ سب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی کہوں گی، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے گھروں سے ہی نکل کر آتا ہے جس پر ہم لوگ ریئیکشن دیتے ہیں، خاص طور پہ ہارش ریئیکشن جو ہمارے ہوتے ہیں. ہم تب آپ سے ہارش ہوئے تھے عائشہ، جب آپ ہمیں کمزور لگی تھی اور آپ کی ہمیں غلطی دکھی تھی. اور غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی تھی ہم نے سنا تھا، جو کہ بعد میں ڈی ڈی کہہ بھی رہا تھا کہ شاید وائسز بھی ہیں اور شاید چلائی بھی ہوں، مجھے اب صحیح سے یاد نہیں، ہاں چلائی بھی تھی شاید. جب آپ نے سعودیہ فون کر کے ستارہ کی ماں کو کہا تھا کہ ڈی ڈی سے کہو کہ مجھے شاؤٹ آؤٹ دے، تو وہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگی تھی کہ ایک بندی جس نے اس ہسبینڈ سے طلاق لے لی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اتنا نہیں گرنا چاہیے تھا کہ ایک عورت پھر یہاں پر کمزور دکھتی ہے یا پھر غلط ضرور دکھتی ہے. اچھا، یہاں پر سنیا صاحبہ بھی آئیں اور کہتی ہیں کہ بھائی میں ریئیکشن والوں کا گلہ نہیں کروں گی کیونکہ ہم ہی ان کو موقع دیتے ہیں، ہم ہی چھوٹی چھوٹی باتیں نکالتے ہیں. تو جی بالکل، آپ لوگ ہی موقع دیتے ہیں. آپ نے ہی جگہ جگہ جو ہے وہ کئی مہینے پہلے لکھنا شروع کر دیا تھا، دل بھر کی شادی ہے، بلا بلا بلا، اور ساری چیزیں جو ہے ہنٹس آپ نے دینا شروع کر دیں. اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کے ساتھ شارٹ ویڈیوز بھی بناتی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ آپ کو ایک محافظ بھی چاہیے تھا. کیا وہ محافظ ضروری تھا کہ یہ شادی شدہ ہی ہوتا، بچوں کا باپ ہی ہوتا؟ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ محافظ جو ہے وہ یوٹیوبر ہی ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ اتنی ساری ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا کہ اس کے بچے، اس کا گھر ڈسٹرب ہوتا؟ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی طرف سے غلط ہیں. دوسرا یہ کہتی ہیں کہ مجھے جب میسیجز کرتے ہیں لوگ اور وہ جا کر پھر وہاں بھی بتایا کریں کہ ہم یہ کر کے آ گئے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تم بہنوں کی کہ آ کر میسیجز پہ لڑتی ہوں. وہ میسیجز جو ہمیں پتہ ہی نہیں تمہیں کہاں کیے جاتے ہیں بھائی. تم لوگوں کے کامنٹ سیکشن تو کب سے بند ہے، تو میسیجز کہاں کیے جاتے ہیں؟ اگر انسٹا پہ کیے جاتے تو انسٹا پہ تو آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، پرائیویسی ہوتی ہے نا آپ کی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کن کے لیے لڑنے آ جاتی ہیں، کن کے لیے رونے آ جاتی ہیں. دوسری چیز یہ کہتی ہوں بہت دکھی ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں. تو عجیب سا دکھ، عجیب سے تکلیف ہے جو کسی کو فیل نہیں ہو رہی ہے. اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کی شادی کے 4تھے مہینے کے اندر آپ ایک اور شادی کر لیتی ہیں. ڈیورنگ عدت آپ جو ہے وہ مسلسل بلاگنگ کرتی ہیں، آپ اپنی روٹی کا رونا روتی ہیں، اور اس کے بعد آ کر
آپ جو ہے وہ دکھاتی ہیں کہ بھئی ہماری تو یہ وہ ہے پیلیاں ہیں، یہ ہماری زمینیں ہیں، یہ ہمارے کھلیان باغ ہیں، ہمارے فارم ہاؤسز ہیں، وہ 2 روٹی کہاں گئی آپ کی، ہے نا. اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے مسلسل شادی والے دن سے ہی اپنے ہسبینڈ کو بھول جاتی ہیں، پہلے والے کو، اور دوسرے کے ساتھ ایسے باغ و بہار ہو جاتی ہیں جیسے آپ کا بچپن کا پیار تھا یا پہلی محبت تھی، یا شاید آپ دونوں جو ہیں وہ فرسٹ لو ہے ایک دوسرے کا، ہے نا. تھوڑی سی لاج شرم حیا دکھ کہیں نہیں دکھا جو ایک بیوہ عورت میں ہوتا ہے. تو لوگ تو باتیں کریں گے نا، تو وہ سارا کچھ یہ ہے، ٹھیک ہے دل بھر آپ کا شوہر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو روکنا تھا کہ اتنی جلدی میری ایسی چیزیں اپلوڈ نہیں کرو، مجھے چیزیں اچھی نہیں لگ رہی. لیکن ہم نے آپ کو، وہ تو مرد ہے نا، وہ تو کرے گا، تو آپ اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر شامل ہوتی نہیں. جہاں اس کو لعنت ملامت ملی کہ اس کی بیوی بچے سب فیس کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی ملے گی، حصے دار تو آپ ہیں.